अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, जून की चलचलाती गर्मी में आम आदमी को सारा साल तपश देने वाला बजट बस आया ही चाहता है और इस बार एक ऐसे बजट के खद्दोखाल सामने आ रहे हैं जिसमें सूबों को फंड्स देने वाला वफाक खुद सूबों से इसार का मुतकाज़ी है। खबरें आ रही हैं कि पंजाब मान गया है, सिंध को मना लिया गया है, बलूचिस्तान से भी मज़ामत के आसार नहीं। अब सबकी नजरें खैबर पख्तूनख्वा की जानिब उठ रही हैं कि पेशावर वफाक की मजबूरी को अंडरस्टैंड करता है या इस मजबूरी के हल को अडियाला के ग्रीन सिग्नल से मशरूत करता है। यही मौक़िफ़ बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का भी है, जो बजट को कम अज़ कम मुलाकात से मशरूत करना चाहती हैं। ताहम आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में बैठ कर वफाक से हाथ मिला चुके हैं, जिससे वफाक ने खुश आइंद मानकर यकीनी तौर पर सुख का सांस लिया होगा। लेकिन पीटीआई में इस मुलाकात पर तीवरियां चढ़ाने वालों की तादाद कम नहीं है। केपी असम्बली में नाज़रीन सुहेल आफरीदी से नाला एक बड़ा धड़ा खुलकर सामने आ चुका है। उसका कहना यह है कि पार्टी क़यादत का मौजूदा सेटअप बानी की रिहाई के लिए संजीदा ही नहीं है। पार्टी की मुकल्ला क़यादत खान को अदालतों से रिलीफ दिला सकी, न सड़कों पर कोई तहरीक चला सकी। इस धड़े का मानना यह है कि पार्टी क़यादत बानी से मुलाकातों का इलाज होम्योपैथिक में तलाश कर रही है, जबकि ज़रूरत एक सर्जरी की है। इस सारी सूरत हाल में पीटीआई क़यादत क्या सोच रही है और क्या ज़ेर गौर हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ वीडियो लिंक पर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और मुल्क के मायानाज़ कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सलमान साहब, सबसे पहले बजट, क्योंकि आजकल बजट पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बजट ही के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सर, ये फरमा दीजिएगा कि पीटीआई की हिकमत अमली के बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, लेकिन आज वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जब कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शरीक हुए तो कहीं ना कहीं ये समझ लिया गया बहुत सारे हलकों की जानिब से कि आप लोगों ने पीटीआई की जानिब से इस शिरकत से ताउन पर आमादगी का इशारा दे दिया बजट के दौरान। देखें, जो NEC है कौमी इक़्तिसादी काउंसिल, वो एक आइनी इदारा है। उसमें बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला साहब का शामिल होना एक ज़रूरी अमल है। ये उनके ओहदे का तकाज़ा है कि वो वहाँ जाएँ और अपने सूबे की बात करें, अपने सूबे के हुकूक मांगें। वहाँ जो बात हुई, मेरी बात हुई है मुज़म्मिल असलम साहब से, जो मुशीर इक़्तिसादियात हैं और जो वज़ीर आला साहब के साथ थे। वहाँ दो बातें हुई। एक जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जिसके ज़रिए जो डिविजिबल पूल है टैक्सेस का, यानी कि वो टैक्स जो वफाक और सूबों के दरमियान बांटे जाते हैं, उसके हवाले से बात हुई कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा, आप जानती हैं, इंज़माम के बाद बहुत बड़ा सूबा बन गया है। पहले फाटा एक अलहदा इलाका था, उसको खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया। उस इंज़माम के बाद ज़रूरी था कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसको तब्दील किया जाए, उस अवार्ड को, और सूबा खैबर पख्तूनख्वा को ज़्यादा रकम दी जाए क्योंकि आबादी बढ़ गई, इलाका बढ़ गया। लेकिन ये आज दिन तक नहीं हुआ। तो ये बात की गई कि आपको अपडेट करना होगा नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को, और ये बात NEC की मीटिंग ही में हो सकती थी, वही इसका एक आइनी फोरम है। इसी तरह दूसरी बात जो हुई वो ये थी कि वफाक की तरफ से एक दरख्वास्त आई, सूबों के सामने रखी गई कि वफाक को बाज़ स्ट्रेटिजिक अहमियत के प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि जो कौमी दिफा के हवाले से अहम प्रोजेक्ट्स हैं, रकम दरकार है, और सूबों को कहा गया कि वह रकम हर सूबा फराहम करे। एक तनासुब पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वज़ीर आला साहब ने यह कहा कि हम इस दरख्वास्त पे गौर सिर्फ उसी सूरत कर सकते हैं जब पहले हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हो, उनकी मुशावरत, उनकी हिदायत हमें मिले। तो ये तकाजा जो है ये रख दिया गया सामने। ये दोनों बातें मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त थी। जो PTI का मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा को ज़्यादा वसाइल मिलने चाहिए, PTI का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब की जो कैद है, और बिलखुसूस जो कैद तन्हाई है, ये गैर आइनी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो ये दोनों बातें की गई और हर फोरम पे हम ये बात करते रहेंगे। अच्छा, ऐसा सही हो गया। लेकिन अभी जब आप सुहेल आफरीदी का जिक्र फरमा रहे थे तो साथ ही आपने ये भी कहा कि KP बजट के लिए बानी PTI से मुशावरत वो चाहते हैं और ये ज़रूरी भी है। लेकिन सर, नून लीग के रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि वो मुजरिम है इमरान खान, इसलिए उनसे मुशावरत की इजाज़त कानून नहीं देता है। शायरा रज़ा साहिब भी कल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी, वो भी यही फरमा रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही सोच रखती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये बिल्कुल एक
بنیاد کے بغیر بات ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے. جب آپ کسی کو سزا دیتے ہیں, ناحق سزا دیتے ہیں, یا کسی کو جائز سزا بھی دیں اگر, تو صرف آپ اس کو قید کرتے ہیں, آپ اس کی سوچ جو ہے وہ نہیں چھین لیتے, اس کا ذہن نہیں چھین لیتے. وہ عوام کا لیڈر ہے, ایک پارٹی کا لیڈر ہے, اس کی رائے اگر اس کی پارٹی اس سے لینا چاہتی ہے تو کوئی قانون راستے میں حائل نہیں ہوتا. یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جس کا نہ آئین میں, نہ قانون میں, نہ سیاسیات میں کوئی جواز ہے. اچھا سر, چلیے اس سوال کو میں دوسری طرح سے پوچھ لیتی ہوں کہ اگر بجٹ سے پہلے آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا بجٹ میں پھر کچھ تاخیر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اگر 30 تاریخ سے زیادہ آپ تاخیر کرتے ہیں تو پھر یہ آئین سے متصادم ہوگا آپ لوگوں کا فیصلہ. دیکھیں, وفاقی بجٹ کے حوالے سے تو بات دوسری ہے. وہاں تو ہم نے اپنا نقطہ نظر جو ہے, جو عوام دشمنی پچھلے 4.5 سال سے اس ملک میں رائج ہے, آپ کے سامنے ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا دعوے کیے گئے تھے اپریل 2022 میں, اور اس کے بعد جو یہ نظام جھوٹ کا, جبر کا قائم ہے, 4.5 سال ہونے کو آئے ہیں. آپ بتا دیجئے کہ اس ملک میں آپ کو ترقی کی کیا رمق نظر آتی ہے؟ آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, قیمتیں پھر بڑھ رہی ہیں, انفلیشن افراط زر اس وقت ہے. تو سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں, پاکستانی سرمایہ کار, بیرونی سرمایہ کار سب بھاگ رہے ہیں. تو اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے اس پر تو وہ صحافی حضرات بھی جو عام طور پہ اس نظام کے حق میں لکھتے ہیں آج بلبلا رہے ہیں. تو یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا ایک اس چیز کی عکاسی کرتا ہے. گولیاں آپ کو چلانی پڑ رہی ہیں عوام پر, کیونکہ عوام اور ریاست کے درمیان ایک خلیج ہے. وہ خلیج عام حالات میں مہذب ملکوں میں جہاں جمہوریت رائج ہے وہ خلیج پیدا نہیں ہوتی. وہاں بات چیت کی جاتی ہے, وہاں ووٹ کے ذریعے معاملات کو حل کیا جاتا ہے, یہاں گولیوں کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا رہا ہے. اچھا, آپ کشمیر کا سلمان آپ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ کچھ جی بی الیکشن کی بھی ہم بات کر لیں, جی بی کا بھی کچھ تذکرہ کر لیں. مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ بہت سے سیاسی مبصرین و تجزیہ کار سراہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے وہاں پر اپنی ایک مہم چلائی, اور ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مبارکباد بھی دی ہے بڑے کھلے دل کے ساتھ. تو جب پیپلز پارٹی کو باقی لوگ مبارکباد دے رہے ہیں تو جب پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو اسپورٹس مین اسپرٹ کا اظہار تو آپ کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے جو بانی ہیں ان کا تو سارا کریئر ہی اسپورٹس پر ہے. سر دیکھیں, جھوٹ پہ ہم مبارکباد دیں, جبر پہ ہم مبارکباد دیں, آپ کے سامنے ہے کیا صورتحال تھی. ہمیں صوبہ بدر کیا گیا, کیمپین نہیں کرنے دی گئی, ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ چھپے ہوئے تھے. تو بالکل یہ ایک لغو صورتحال تھی جو 8 فروری 2024 میں پورے پاکستان میں کیا گیا. وہ گلگت بلتستان میں بھی ہوا. اس ملک میں جمہوریت پر ایک حملہ ہے, مسلسل حملہ ہے. اس حملے کے جو مستفید ہیں وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو, وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہم جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں جن کو باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم کس چیز کی مبارکباد دیں؟ ہم تو بتاتے رہیں گے کہ تم جھوٹ پر کھڑے ہو, جبر پہ کھڑے ہو, یہ نظام فریب کا نظام ہے. ہم یہ بات کرتے رہیں گے. اچھا, پیپلز پارٹی نون لیگ کی بات ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ روز پہلے ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان میں کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لے کر. ظاہر سر حکومت جو ہے یہ پروگرام جو ہے اس کو صوبوں کے حوالے کرنا چاہتی ہے. رانا ثناء اللہ سمیت بہت ساری جو شخصیات ہیں وہ یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سرے سے. سر اس سارے معاملے پر, خاص طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پر, آپ کی جو پارٹی ہے اس کا کیا موقف ہے سر؟ دیکھیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو تو ہم نے بہت وسعت دی تھی. احساس پروگرام کے تحت آپ جانتی ہیں ہیلتھ کارڈ جاری کیا گیا تھا جو ایک انقلابی عمل تھا. تو بالکل ضرورت ہے اس نوعیت کے پروگراموں کی. اس ملک میں امیر امیر تر ہوا ہے, غریب غریب تر ہوا ہے. ایک خلیج ہے جو امیر اور غریب کے درمیان پیدا کی گئی ہے. ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ ہاتھ پکڑے غریب کا, جس کو ضرورت ہے اس کو صحت بھی دے, اس کو تعلیم بھی دے, اس کی جیب میں پیسہ بھی ڈالے. تو ہم اس پروگرام کے بالکل حق میں ہیں, اس کو وسعت دینے کے حق میں ہیں. اس کو نام آپ کچھ بھی دیں, لیکن یہ عوام دوستی کا ایک پروگرام ہے جس کو عمران خان صاحب نے بے انتہا وسعت دی تھی, اور اس میں صحت کا ایک بڑا واضح عنصر جو ہے وہ شامل کیا تھا. اب اگر کوئی اس سے بھاگنا چاہتا ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ عوام دشمن لوگ ہیں. ان کو عوام کی مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عوام کو وہ ریاست سے دور ایک
ایک کیڑے مکوڑے تصور کرتے ہیں، تو ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں گے، جد و جہد بھی کریں گے. یہ ریاست کی، حکومت کی، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے جس کو وفاقی حکومت کو بہرحال نبھانا ہے. ارے سر، آپ نے عوام کی مشکلات کی بات کی تو آپ ہی کے مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں کہ وفاق نے یہ تجویز دی ہے کہ صوبائی ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ منجمد کر دی جائیں، جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ محدود کر دی جائیں تاکہ اس مشکل وقت میں وفاق کا جو شیئر ہے سلمان صاحب اس کو بڑھایا جا سکے. یہ کیا آپ کے لیے ایک قابل عمل ہوگا؟ دوسرا یہ کہ میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گی اپنا سوال علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، جنہوں نے کہا کہ جو کے پی کا بجٹ ہے اسے ہمیں عمران خان سے ملاقات سے مشروط کر دینا چاہیے. اور وفاق کا ماننا راجہ صاحب یہ ہے کہ اگر 30 جون تک بجٹ آپ پیش نہیں کرتے ہیں تو یہ تاخیر جو ہے یہ پھر آئین سے متصادم ایک چیز ہوگی. دیکھیں، جو یہ وفاق کی جانب سے تقاضا ہے کہ ترقیاتی کام صوبے کم کر دیں، یہ بالکل ایک بار پھر میں کہوں گا غریب دشمن تقاضا ہے. یہ اپنی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے عوام کا گلا کاٹنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ صحت پہ خرچہ کم ہو، تعلیم پہ خرچہ کم ہو، جو ہم سڑکیں بناتے ہیں اس پہ خرچہ کم ہو. تو یہ بالکل ایک ناجائز تقاضا ہے وفاقی حکومت کا. ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے. لیکن جو کچھ بھی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ضروری ہے. اگر وفاق یہ چاہتا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا وفاق کی کوئی معاونت کرے تو اسی صورت ممکن ہے جب عمران خان صاحب اس کی اجازت دیں. جہاں تک صوبے کے بجٹ کا تعلق ہے، دیکھیں یہ ایک آئینی معاملہ ہے. صوبہ بجٹ پاس ہوئے بغیر چل نہیں سکتا. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ 30 جون سے پہلے ہم نے بجٹ کو پاس کرنا ہے یا اپنی حکومت کو ختم کر دینا ہے. یہ دو صرف راستے ہیں، یا بجٹ پاس کیا جائے یا حکومت کو ختم کر کے ہم باہر آ جائیں. یہ فیصلہ پارٹی کرے گی، پارٹی کے متعلقہ فورم کریں گے اور انشاءاللہ ہم سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ موجود ہیں، آپ سے مزید بھی سوالات ہیں جو ہمیں جاننا ہے، جن کے جوابات آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد ملے گا سر. ویلکم بیک جی. بجٹ کی آمد ہے. تمام جماعتیں کہیں نہ کہیں ہمیں سرگرم دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک جماعت پی ٹی آئی وہ ایک ہی چیز کے لیے سرگرم ہے اور وہ ہے بانی سے ملاقات، بانی تک رسائی. معاملہ جو ہے وہ رہائی سے رسائی تک آن پہنچا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ اگر کے پی بجٹ جو ہے اس کو مشروط کر دیا جائے اڈیالہ میں ملاقاتوں سے تو یہ بہت بہترین رہے گا جماعت کے لیے. لیکن اس پر جماعت کیا موقف رکھتی ہے، مزید کیا کچھ سوچا جا رہا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. سلمان صاحب، سر یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی آپ کو جو سب سے زیادہ ایک بڑا ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بانی تک آپ لوگوں کی رسائی نہیں ہو رہی ہے. لیکن سر یہ جو رسائی ہے اس کے لیے، خاص طور پر رہائی کے لیے، آپ لوگوں نے اسی سال مارچ میں، آج سے کوئی 2.5-3 مہینے پہلے، ایک موومنٹ آپ نے بنائی تھی، رہائی فورس. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ یہ جو رہائی فورس تھی، یہ جو موومنٹ تھی، یہ کاغذوں سے یا چلیں کمپیوٹرز کہہ لیں، کیونکہ آپ لوگوں نے آن لائن کچھ سلسلہ شروع کیا تھا، اس کمپیوٹر سے نکل کر یہ سڑکوں پر نہیں آ سکی سر؟ جی دیکھیں، صوبہ خیبر پختونخوا میں تو بہت اجتماع ہوئے ہیں، بات بھی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں، آپ یہ جانتی ہیں، پورا پاکستان اب یہ جانتا ہے کہ یہ ایک خونخوار ریاست ہے. جو آزاد کشمیر میں ہو گیا اس کے بعد ہم سب کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں. 79 لوگوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں. یہ گولیاں نہیں چلنی چاہیے تھی. 78 سال سے جو ہمارا آزاد کشمیر کے حوالے سے اور پورے کشمیر کے حوالے سے بیانیہ تھا، اس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے. مجھے بہت افسوس ہے جو ہیلی کاپٹر کریش میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. لیکن جو کچھ ہو گیا ہے آزاد کشمیر میں، یہ ایک بہت گہرا زخم ہے جو ہم نے اس ریاست کو لگایا ہے. اس سب کے ہوتے ہوئے، ایک خونخوار ریاست کے ہوتے ہوئے، جماعت اب تک کھڑی ہے، پی ٹی آئی کھڑی ہے، پی ٹی آئی کا تشخص موجود ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر، پی ٹی آئی کے عہدیدار موجود ہیں. یہ وقت آئے گا، آپ دیکھیں گی جس طرح یہ نظام تباہی کی جانب جا رہا ہے، معیشت اٹھ نہیں رہی. جب بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے کہ اتنی سرمایہ کاری ہوگی، $75 بلین تو بس آ گئے، 100 بلین اگلے سال آ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا. اس ملک میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، نہ معیشت چل رہی ہے. تو بالآخر آپ دیکھیں گی کہ یہ جھوٹ کا نظام اپنے بوجھ تلے خود گرے گا. ہم کھڑے ہیں، ہم مستحکم کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں.
اچھا آپ تو یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں اور آپ نے بڑا زور دے کر کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کچھ بھی نہیں ہوا جو ہے یہ آپ کی اپنی پارٹی کے بھی کچھ لوگ ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ قیادت جو ہے, جو چند چیدہ نام ہیں پارٹی کے جن میں آپ کا اپنا نام بھی شامل ہے, وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل سے باہر آئیں. شیر افضل مروت صاحب نے آپ کا نام لیا, آپ کی فیس کا بھی ذکر کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ بھاری فیس لیتے ہیں, بھاری معاوضہ لیتے ہیں کیسز کا جو بانی کے اوپر چل رہے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ معاوضہ یہ فیسیں چلتی رہیں, کیسز چلتے رہیں, بانی باہر نہ آئیں. جی حقیقت سب جانتے ہیں, بالکل لغو باتیں ہیں. کبھی کوئی ایک پیسہ بھی فیس کی مد میں نہیں لیا. خان صاحب نے جو مقدمہ مجھے دیا کرنے کو کہا, اس میں بہت سے مقدمے ہیں. ملٹری کورٹس کا مقدمہ ہے, ہماری ریزرو سیٹس کا مقدمہ ہے, اس سے پہلے متعدد مقدمات ہیں. اوپن ٹرائل کے حوالے سے سائفر کے دوران پٹیشنیں ہوئیں وغیرہ وغیرہ. تو کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا. اور یہی صورتحال ہماری پارٹی کے تمام وکلاء کی ہے. فیسیں صرف دی جا رہی ہیں جو پارٹی کے باہر سے وکلاء جن کی خدمات حاصل کی گئی ہیں, پروفیشنل وکلاء کی, صرف ان کو فیسیں دی گئی ہیں. باقی تمام بیانیہ لغو ہے. اس وقت عدالتوں پر حملہ ہے. 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو انصاف کا راستہ ہے اس کو روک دیا جائے, من پسند عدالتیں قائم کی جائیں. آپ جانتی ہیں ہم ریزرو سیٹس کا مقدمہ جیت گئے تھے, ہم ملٹری کورٹس کا مقدمہ جیت گئے تھے. اس کے بعد 26ویں ترمیم کی گئی اور ایک نئی عدالت, نئے بینچ تشکیل دیے گئے اور ان فیصلوں کو رد کرایا گیا. تو اس لیے پورا نظام جو ہے اس وقت کھڑا ہے حق اور سچ کو دبانے کے لیے. ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مقدمات نہیں لڑے یا مقدمات ٹھیک نہیں لڑے. وہ سلمان صفدر صاحب ہوں یا دیگر ہم لوگ ہوں جو پارٹی سے وابستہ ہیں, ہر مقدمہ میں سمجھتا ہوں بہت مستعدی سے لڑا گیا ہے اور ہم ہر دفعہ کامیاب ہوئے ہیں. سائفر کا مقدمہ ہو, سزا معطل ہے. توشہ خانہ میں سزا معطل ہے. توشہ خانہ 2 میں سزا بالکل معطل ہونی چاہیے تھی. 16 ماہ سزا معطلی کی درخواست کو نہیں سنا گیا اور پھر کہا گیا اب چونکہ سنا نہیں 16 ماہ تو اب ہم نہیں سنیں گے, اور اس کو خارج کر دیا گیا. ہماری اپیلیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں, ان کو لگایا نہیں جا رہا. قانون تبدیل کیا گیا اور کہا گیا کہ جو نیب کے مقدمات ہیں ان میں اپیلیں سپریم کورٹ کی بجائے آئینی عدالت میں جائیں گی. تو ہر قسم کا حربہ اپنایا گیا ہمارا راستہ قانونی طور پہ روکنے کے حوالے سے. اچھا, آپ سارا کا سارا سلمان صاحب, آپ سارا کا سارا الزام جو ہے وہ حکومت پر ڈالتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں, جو ناراض لوگوں کا ایک بڑا گروپ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بانی کو آپ لوگ ہومیوپیتھک طریقے سے رہا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قصوروار تو آپ ہیں یا آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک پارٹی کے اندر کا مکالمہ ہے, یہ جلد حل ہو جائے گا. اس میں کچھ خفگی ہو سکتی ہے, کچھ ذاتی نوعیت کی باتیں ہو سکتی ہیں, کچھ اصول کی بات ہو سکتی ہے. جو بھی بات ہے ہم انشاءاللہ اس کو طے کر لیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا برادر صاحب, بہت شکریہ, بہت وقت نکالے ہوئے ہمارے لیے. لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اب پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیونکہ جب ہمارے مختلف شوز کے اندر آپ کی پارٹی کے مختلف رہنما آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیسے باہر آ جائیں, ہم لوگوں کو کیسے باہر نکالیں, کیونکہ سامنے تو یہ لوگ بندوقیں لے کر کھڑے ہیں. تو سر, ہمارے یہاں مظاہرین کے لیے ریڈ کارپٹ تو کبھی بھی نہیں بچھایا گیا نا پاکستان میں. جب بھی کوئی بھی تحریک چلی ہے, مظاہرے ہوئے ہیں, تو یہ ساری مشکلات اور خطرات کے ساتھ ہی تحریک جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں, قربانیاں تو دینا پڑتی ہیں. تو آپ کے جو بہت سارے سپورٹرز اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کوئی کلیئر پیغام تو دینا, یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں جی کوئی مصلحت ہے, کوئی ایسی وجہ ہے کہ ابھی سپورٹرز جو ہیں وہ ذرا سکھ کا سانس لیں, سکون کریں, ابھی ہم کوئی رسائی موومنٹ جو ہے وہ نہیں چلا سکتے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ وہ گولی مارتے ہیں اس لیے ہم نہیں نکلیں گے, لیکن ہم ہوش مند لوگ ہیں, ہم سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں گے. انقلاب کا ایک موقع ہوتا ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا ایک موقع ہوتا ہے. 10-20 ہزار لڑکوں کے ساتھ ایک جگہ جانا, اجتماع کرنا ایک بات ہے, 20 ہزار کے ساتھ کسی شہر میں داخل ہو جانا ایک بات ہے, اور ایک قومی انقلاب دوسری بات ہے. ہم قومی انقلاب کے خواہاں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو انقلاب لانا ہوگا. ٹی وی پہ آپ ایک ایونٹ دیکھنے کے اگر متمنی ہیں کہ ٹی وی لگائیں اور کہیں ایک ٹرک ہے اور اس کے ساتھ 20 ہزار لوگ ہیں اور وہ ایک چوک کی جانب بڑھ رہے ہیں, واہ 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 واہ, آپ بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں تماشا دیکھیں, تو یہ ایک بالکل بچگانہ سوچ ہے. آپ نے اگر انقلاب لانا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہوگا. آپ کو, مجھے, ہر ایک کو یہ پوچھنا ہوگا کہ جو انسانیت ہے اس کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں, جو
جو گھروں کو روندا جاتا ہے, جو بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, جو عدالتوں پہ حملے ہوئے ہیں, اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا میرا فریضہ کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, ہمیں آواز بلند رکھنی ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ قدم بھی آگے بڑھیں گے. لیکن سیاست جو ہے وہ کوئی یلغار یا حملے کا نام نہیں ہے. ہمارے ملکوں میں ایسا کر دیا گیا ہے, بالخصوص پاکستان میں ایسا کر دیا گیا ہے. سیاست مکالمے کا نام ہے, ووٹ ڈالنے کا نام ہے. لیکن یہاں چونکہ مکالمہ اور ووٹ جو ہے بے اثر ہو چکے ہیں, تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, اس دھرتی پہ چلنا ہوگا, اپنے وجود کو منوانا ہوگا. گولی چلے گی تو گولی بھی کھانی ہوگی, لیکن یہ سب کچھ ایک لائے عمل اور فراست کے تحت ہوگا. یہ جلد بازی میں 10-20 ہزار لوگوں کے ساتھ چل نکلنے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جلد بازی میں 10-20 ہزار لوگوں کے ساتھ باہر نکلنا آپ سمجھتے ہیں کہ اصل سیاست نہیں ہے, نئی سیاست یلغار کا نام ہے, مکالمے کا نام ہے, آپ نے ہی فرمایا. تو آپ مکالمہ کر رہے ہوں گے موجودہ حکومت سے, دوبارہ سے بیٹھیں گے سیاسی لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں, حکومت تو ایک گو بٹوین ہے نا بیچاری, اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. وہ پوچھ کے بتاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے اجازت دی تھی 2025 کے اوائل میں, ہم نے 5-6 نشستیں کی تھیں حکومت کے ساتھ, اور ہر دفعہ یہی جواب آتا تھا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے. پھر کہتے تھے نہیں, اجازت نہیں ملی. تو ہم بات کرتے رہیں گے, کیونکہ بہرحال ایک حکومت قائم ہے, مصنوعی حکومت ہے, لیکن باتیں ان کے دستخط سے ہوتی ہیں, ہوں گی. تو ہم ان سے تو بات کریں گے, لیکن اصل مکالمہ جو ہے جہاں ہونا چاہیے وہ مکالمہ بھی ہم ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, حکومت سے بات ہو سکتی ہے, لیکن اصل مکالمہ پی ٹی آئی ابھی بھی وہیں کرنا چاہتی ہے جہاں وہ سمجھتی ہے کہ مکالمہ ہونا چاہیے ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے سوالوں کے جوابات دے رہے تھے. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک کے بعد ملیں گے. ویلکم بیک. ناظرین, پروگرام میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ صورتحال پر, جہاں ایک بار پھر زیتون کی جو شاخ ہے اسے بارودی خزاں کا سامنا ہے. ناظرین, گزشتہ 24 گھنٹوں کا اگر ہم ذکر کر لیں تو اس میں امریکہ نے اپنے اپاچی ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے کے بعد ایران کی بندرگاہ بندر عباس اور جزیرے کشم پر کئی میسائل داغے ہیں, اور جواب میں ایران نے بھی خطے میں کئی امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. دونوں ممالک کے درمیان فی الحال میسائل حملے تو رک چکے ہیں, لیکن تند و تیز بیانات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہنا ہے کہ ایران نے مذاکرات میں بہت دیر کر دی ہے, اب اسے اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی. اور اس کے بعد ایرانی صدر کا کہنا یہ ہے کہ جنگ ایران کے مفاد میں نہیں, لیکن تہران کو جھکایا نہیں جا سکتا. ناظرین, مشرق وسطیٰ میں قریب موجود جو پیس ڈیل ہے اس کو دور دھکیلنے والی یہ جھڑپیں اس امریکی ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے پر شروع ہوئیں, جسے ماننے سے تہران انکاری ہے. پھر سوال یہ ہے کہ کارروائی کس نے کی اور اس کا بینیفیشری کون ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دفاعی تجزیہ کار, ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں AVM اعجاز محمود صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں, ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ AVM صاحب, آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, یہ جو تازہ ترین جھڑپیں شروع ہوئی ہیں سر, یہ اس اپاچی ہیلی کاپٹر کے مار گرائے جانے پر ہوئی ہیں, لیکن سر ایران اس کی مسلسل تردید کر رہا ہے. تو کیا یہ سمجھا جائے, کہا جا سکتا ہے کہ کارروائی جو ہے کہیں نہ کہیں اسرائیل اس میں ملوث ہو سکتا ہے, کیونکہ وہی اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے عراق میں بہت سارے خفیہ جو ملٹری نیٹ ورکس ہیں وہ قائم کر رکھے ہیں, تو وہاں سے یہ کارروائی ہو سکتی ہے. جی, اس چیز کے امکان کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے یا ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے وہ سعودی عربیہ پر بھی ان کے آئل فیسلٹی پہ انہوں نے اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا تھا, اور اس کا الزام ایران پہ لگایا گیا. لیکن بعد میں ایران نے جب سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے اس کو ڈینائی کیا تو پھر کسی نے اس چیز کو جو ہے کانٹراڈکٹ نہیں کیا, یعنی وہ بات اس وقت پھر حشب ہو گئی. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس دو طرفہ جھڑپ کے بعد امریکن پریزیڈنٹ کا ایک بیان آیا ہے کہ مذاکرات ہی جو ہے وہ اس سارے معاملے کا حل, اور ہمیں بہت جلد مذاکرات کی طرف لوٹنا ہے اور ان کو کامیاب بنانا چاہیے. تو میرے خیال میں مذاکرات کا عمل جاری ہے. اس طرح کی ڈائریکٹ جو ہے وائلیشن سیز فائر کی یا اسرائیل کی ایز اے اسپوائلر کوئی اس میں اگر وہ کوئی حرکت کرتے ہیں ماضی کی طرح, تو اس سے
مذاکرات کا عمل نہیں رکے گا کیونکہ امریکہ ڈیسپریٹ ہے کہ مذاکرات ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں کوئی ورکیبل پیس نہیں تو سولوشن. ڈسپریشن تو جو ہے وہ ٹرمپ کے بیانات سے بھی سر ظاہر ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے. ابھی وہ ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس نے مذاکرات میں بہت زیادہ دیر کر دی ہے اور اس کو اس کے نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے. نہیں دیکھیے آپ اگر پورے مذاکرات کی ہسٹری کو دیکھیں تو اس سیز فائر کی انیشیشن مذاکرات کے لیے آمادگی پہلے امریکہ نے ظاہر کی، پھر ایران رضامند ہوا، پھر پاکستان کی جو ہے بڑی وگریس کیمپین جس میں بالخصوص فیلڈ مارشل صاحب کا رول جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ انہوں نے کس طرح نہ صرف یہ کہ خطے میں عرب ممالک کے جو جنگ کے لیے جو ٹیمپریچر تھے ان کو کنٹرول کیا، ورنہ اسرائیل کی تو روز اول سے کوشش تھی کہ مسلمان ملک بالخصوص سعودی عربیہ وہ ایران پر ڈائریکٹ اٹیک کریں، لیکن یہ پاکستان کی کاوشیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ٹیمپریچرز کنٹرول رہے اور اب تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور ایران کا بھی ظاہر ہے بہت نقصان ہوا ہے، لیکن ایران یہ جنگ جیتے ہوئے ہے تو وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کرنے کے خواہش مند ہے، جو میرا خیال ہے ایک ان کا جائز حق ہے، اور امریکہ کی ڈیسپریشن ہے. لیکن ان دونوں کے جو پوزیشن کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا ایک مستقل ایک اسپائلر کا جو رول ہے وہ آج بھی ہے، اور معاہدہ ہونے کے بعد بھی وہ جو فریجائل معاہدہ ہوگا اس کی اسٹیبلٹی یا اس کی سسٹینیبلٹی وہ تلوار جو ہے نا اسرائیل ایز اے اسپائلر وہ لٹکتی رہے گی اس پہ. اچھا لیکن اے وی ایم صاحب یہ ڈاکٹر ولی نصر ظاہر ہے کہ مشرق وسطیٰ کے امور کے حوالے سے بڑے ماہرین میں سے ایک مانے جاتے ہیں. انہوں نے فارن افیئرز میں یہ لکھا ہے کہ تہران جو ہے وہ امریکہ کو تھکا کر اپنی شرائط پر نیوکلیئر ڈیل کرنا چاہ رہا ہے. سر اگر اس کو سچ مان لیا جائے تو یہ تھکانا کام آئے گا یا ٹرمپ کا ڈرانا کام آئے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے، اگر یہ نروز کی جنگ ہے اور اگر یہ وقت کے استعمال کی جنگ ہے تو یہ دونوں چیزیں تو ایران کے حق میں ہیں. ایران تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. ایران اگر ان تمام آڈز کے اگینسٹ آج جہاں کھڑا ہے، ہر آنے والا دن وہ ایران کے لیے ایک مزید ان کو مضبوط کرتا ہے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. جتنا ڈیلے ہوگا اس کا ایڈوانٹیج ایران کو ہوگا، اور ایران کا سٹانس جو ہے وہ بتدریج مزید سخت ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ایران میں دو طرح کے وائبس ہمیں ملتی ہیں. ایک جو ان کے آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں جن کو ویسٹ جو ہے وہ ہارڈ لائنرز کہتا ہے، جس میں سپریم لیڈر کا آفس یا پاسداران انقلاب ہیں، وہ بالکل وہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ 47 سالوں سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بے شمار قربانیاں دے کے یہاں تک آئے ہیں، تو وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. لیکن دوسری طرف جو نسبتاً ماڈریٹ لوگ ہیں جو کہ حکومت میں ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ میں ہیں، وہ جو ہیں وہ ایک نسبتاً آپ کہہ لیجئے کہ نرم گوشہ رکھتے ہیں امن کے لیے، لیکن وہ بھی ایران کے انٹرسٹ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ بھی ڈیسپریٹ نہیں ہیں. سر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تھوڑی تاخیر کی کہ ایران جو ہے وہ ٹھوس بین الاقوامی ضمانتیں چاہتا ہے، اور جب تک اس کو وقتاً ٹھوس ضمانت نہیں مل جاتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو جو ہے یہ طویل ہوتی رہے، سلسلہ چلتا رہے مذاکرات کا. دیکھیے جو یہ ٹرائنگولر ریلیشن شپ ہے نا اس کانفلکٹ کی، اس میں ضمانت کون دے گا؟ دیکھیے ایران کو لیٹ سے جو ایکسیپٹیبل اگر سوچا جائے تو وہ تو پھر کوئی بڑی P5 جو ممالک ہیں
ان میں سے کوئی ملک ہونا چاہیے. اب جو P5 ممالک ہیں اس میں ایک چیز کے اوپر سوائے چین کے یا رشیا خاموش ہے، لیکن باقی تینوں ملک جو ہیں ان کا بھی بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ ایران کو نیوکلیئر نہیں ہونے دینا چاہیے. تو وہ ان کا بھی جھکاؤ برطانیہ ہو یا فرانس ہو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. امریکہ کی طرف ہوگا. تو صحیح. کوئی بڑا ملک تو گارنٹی دے نہیں سکتا. یہ دیکھیں نا، چھوٹے ملکوں کی جب جنگ ہوتی ہے نا تو اس میں بہت سارے بڑے ملک یا ریجنل پاور جو ہیں وہ ضمانت دینے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو اب گیا. امریکہ کا ضامن کون ہو سکتا ہے؟ ہاں جی. اور پھر امریکہ اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کا ضامن کون ہو سکتا ہے؟ سر وقت بہت اس کے گھر والے بھی اس کی ضمانت نہیں دیتے جی. سر بہت وقت ہمارے پاس بہت کم بچا ہے. بس جاتے جاتے مجھے یہ فرما دیجیے گا، یہ ترک صدر کا آج کا سر بیان جو ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے کہ شام اور لبنان پر جو اسرائیلی حملے ہیں ان کے بعد ترکیے کو بھی ان سے خطرہ ہے. ساتھ ہی انہوں نے اسرائیلی جارحیت کی بھی بات کی کہ وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اور اسے فوری طور پر روکنا ہوگا. تو کیا سر یہ جو بیان ہے یہ جنگ کا دائرہ پھیلنے کی جانب ایک اشارہ ہے؟ دیکھیے، ترکیہ اس خطے ایک بڑا مسلم ملک ہے اور ایک بڑی طاقت ہے. یعنی پاکستان کے بعد اگر اس خطے میں کوئی بڑی طاقت ہے جو اپنا ایک اثر رسوخ بھی رکھتی ہو، اس میں ترکیہ ہے. اور وہ یقیناً گاہے بگاہے وہ اپنے پوزیشن کو ایزرٹ کرتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ بیان اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا وقت نکال رہے تھے یا شیئر کر رہے تھے. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. کل پھر GTV پر رات 10:05 پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. بہت خیال رکھیے گا اپنا.